अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। पाकिस्तान में 12वें इंतखाबात की हलचल शुरू हो चुकी है और आप जानते ही हैं कि इंतखाबात का पहला मरहला यानी कागजात नामजदगी जमा कराने का मुकम्मल हो चुका है। कागजात नामजदगी जमा कराने का ये मरहला जितने तनाज़ात का शिकार रहा और इसमें जिस तरह की कशाकश सामने आई है और जिस तरह एक मुतय्यन मकसद और हदफ के तहत अ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई है, वो सब कुछ एक दस्तावेजी शक्ल इख्तियार कर रहा है। मुस्तकबिल का मौर्रिख जब इन वाक़यात को एक तरतीब से देखेगा और एक लड़ी में पिरोएगा, तो रियासत का वो चेहरा जो आज बन रहा है, वो पूरी तरह बेनकाब और उरिया होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने बहरहाल गिरते पड़ते और लरसते कांपते किसी न किसी तरह कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बुनियादी तौर पर तो ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से दूर करने की कोशिशों से इबारत है। चुनांचा जब कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल हुआ जमा कराने का, तो इसे इस तरह बयान किया गया सोशल मीडिया पे और ज़राए इब्लाग के मुतवाज़ी उस मीडिया पे जिसे आजकल ज़्यादा लोग देखते हैं कि कागजात छीनने का मरहला मुकम्मल हो गया। यूं अब जब हम दूसरे मरहले में दाखिल हुए, वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल है। ये सारे अमल जो हो रहे हैं, इसे महज़ब दुनिया प्री पोल रिगिंग का नाम दे रही है। यूं पहले से ही इंतखाबी अमल का ये पहला मरहला मुतनाज़ हो चुका है, तनाज़ात से दो चार हो चुका है और अपना एतबार और साख खो चुका है। तहरीक इंसाफ को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें अगर एक टाइम लाइन के साथ देखा जाए, तो हमें एक धारस बनती है कि बहरहाल पाकिस्तान की सोसाइटी में एक रोबस्टनेस, एक गर्मजोशी और एक हलचल या इस पूरे खेल के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल की लहर जन्म ले रही है। ये चीज़ अगर कोई महसूस नहीं कर रहा, तो उसने अपने कान बंद किए हुए हैं और अपनी आंखें मूंद रखी हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ अब तक इलेक्शन कमीशन ने जो को रवैया इख्तियार किया है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। किस तरह तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, किस तरह इलेक्शन कमीशन के दफातर तहरीक इंसाफ के रास्ते की रुकावटें बनते रहे और किस तरह इलेक्शन कमीशन ने हर मरहले पर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए तहरीक इंसाफ को मुश्किलात से दो चार रखा। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने किसी भी मौके पर इलेक्शन कमीशन के लिए कोई ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश नहीं की और अपने मौक़िफ़ को बहुत ज़्यादा कानूनी रखने की कोशिश की है। और 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह के हालात से तहरीक इंसाफ दो चार है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने निशाने पे भी नहीं रखा। मगर फिर भी तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ अफसरान और ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया पूरे पाकिस्तान में और अब ज़राए इब्लाग में भी ज़ेर बहस आ रहा है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी जमा कराने की अपनी पूरी कोशिश की। अभी वो वाक़यात सामने नहीं आ सके कि कहाँ-कहाँ तहरीक इंसाफ किन-किन हलकों में मुश्किलात से दो चार रही और कागजात नामजदगी जमा कराने में नाकाम रही। इसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ बराह रास्त राब्ते ज़राए इब्लाग के लोगों के अब बहुत कम हो चुके हैं और सिर्फ वही बातें सामने आती है जो किसी न किसी तरह कहीं न कहीं से मंजर आम पर लाई जाती हैं। मगर फिर भी हमारे सामने पंजाब का पूरा मार्का खुला हुआ है और बाकी सूबों में तहरीक इंसाफ की हलचल कदरे कम हमने देखी है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात पेश आए। कहीं पर कागजात नामजदगी जमा कराने वालों के लिए आरओज़ ने अपने दफातर ही बंद कर लिए, दरवाज़ों पर चिटकनी चढ़ा दी। कहीं पर उम्मीदवार अगर कागजात नामजदगी जमा कराने पहुँचे थे, तो उनके कागजात छीन लिए गए। कहीं ऐसा भी हुआ कि कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवार को दफ्तर में बिठाए रखा गया।
کہیں ایسا بھی ہوا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدوار کو بعد میں دھمکیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار واقعات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اتنے تواتر سے ہوئے ہیں اور اتنی تعداد میں ہوئے ہیں کہ اب وہ میڈیا جو عام طور پر تحریک انصاف کے خلاف سمجھا جاتا ہے، وہاں پر بھی ان واقعات کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کا جب حکم دیا گیا تو ٹھیک اسی روز تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان چھین لینے کا فیصلہ آیا، اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا۔ یعنی عین اسی روز جس روز سپریم کورٹ یہ حکم جاری کر رہی تھی، الیکشن کمیشن نے تاخیر سے روکے ہوئے اس فیصلے کو جاری کیا۔ صاف لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بن چکا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ واقعات ایسے بھی جنم لے رہے ہیں جس سے عام آدمی حیرت کا محسوس کرتا ہے۔ حیرت اس طرح محسوس کرتا ہے کہ ایک طرف تو وہ ان واقعات کو دیکھتا ہے، مگر دوسری طرف الیکشن کمیشن کے اندر ہی سے کچھ آوازیں بھی اٹھتی ہے۔ مثلا پنجاب کے اندر صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل صاحب نے ایک خط آئی جی کے نام لکھا اور یہ کہا کہ آئین کی وہ دفعہ جو الیکشن سے متعلق ہے، یعنی 218(3), اس کی واضح خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ہمارے دفتر میں، الیکشن کمیشن کے دفتر میں جو الیکشن کے حوالے سے مختلف شکایتیں، اس کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ انہوں نے کہا، بلکہ یہ کہا کہ الیکشن ایکٹ، یعنی وہ الیکشن سے متعلق معاملات کو ڈیل کرنے والا جو قانون ہے، اس کی بھی کھلے عام خلاف ورزیاں ہو رہی ہے۔ پھر یہی نہیں کہا، بلکہ خود اپنے ہی دفتر کے متعلق یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے دفاتر کے اندر آر اوز جو ہے وہ فعال نہیں رہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اس خط میں واضح بھی کیا کہ ان کا جو وہ احکامات بجا نہیں لا رہے، اور مختلف معاملات میں جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ تو تحریک انصاف کی آخر شکایتیں کیا ہیں؟ وہ یہی تو ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کی ان شکایتوں کی ایک طرح سے تصدیق کرنے والا الیکشن کمیشن جو پنجاب کا ہے، صوبائی الیکشن کمشنر، وہ آئی جی کو یہ خط لکھ رہا ہے۔ سب سے زیادہ شکایتیں پولیس سے ہے، پولیس کے لوگ جو ہے وہ یہ رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، وہ آئی جی کو خط لکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس معاملے میں اگر کوئی شریک ہے تو وہ الیکشن کمیشن کا دفتر ہے، اور الیکشن کمیشن کے ہی دفتر سے یہ شکایت بھی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صوبائی الیکشن کمشنر یہ خط کیوں لکھ رہا ہے؟ یہ ایک اہم ترین پہلو ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ یہاں ہم ذرا کاغذات نامزدگی کے حوالے سے کچھ امیدواروں کے دلچسپ معاملات دیکھ لیتے ہیں۔ پنجاب میں نواز شریف صاحب جن حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ جن حلقوں سے الیکشن لڑ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب جن حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پی ٹی آئی کے تگڑے امیدوار میدان میں اتر چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا کچھ واقع ہوگا۔ اصل چیز جو اس پورے معاملے میں اہم ہے وہ یہ کہ جن امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے اب تک روکا گیا، آخری روز الیکشن کمیشن کے دفاتر میں تحریک انصاف کے امیدوار کاغذات جمع کراتے ہوئے صرف اپنے کارکنان پر انحصار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ووٹرز کے ساتھ لپکے، اور یہ اہم ترین واقعہ ہے جسے ابھی سے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس پورے الیکشن کو غور سے دیکھ رہا ہے اور اس میں بدلتے ہوئے عوامی تیوروں پر نگاہ رکھنا چاہ رہا ہے، اور موجودہ الیکشن کی یہ لہر کیا نتائج لا سکتی ہے، انہیں اگر اس کا جائزہ مقصود ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مستقبل کیا کروٹیں بدل سکتا ہے، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ پنجاب کے بعض حلقوں میں تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ کس طرح ووٹرز باہر نکلے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا حلقہ ہی لے لیجئے، وہاں سے امیدوار کی فیملی کے ساتھ ووٹروں کے اتنی بڑی تعداد نکلی کہ جنہیں اب تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا جا رہا تھا، ان کے کاغذات بالآخر لینے ہی پڑے۔ کچھ حلقوں میں ووٹرز نکلے اور نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن کی رکاوٹوں کو نظر انداز کیا، بلکہ وہ انتظامی مشینری جو بیچ میں آ رہی تھی انہیں بھی کنارے پہ لگایا۔ تو گویا عوامی تیوروں میں مزاحمت کے کچھ آثار ہیں۔ اگر یہ الیکشن کمیشن کے اس دور کے بعد اور انتخابات کے اگلے مرحلے میں جب انتخابی مہم جاری ہوگی، اس میں اگر یہ کوئی اور شکل اختیار کر جاتا ہے تو پورے پاکستان کا منظرنامہ رد عمل کی لہروں سے ابھرے گا، اور انتہائی خطرناک قسم کے معاملات جنم لے سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح قوت کا استعمال ہو رہا ہے وہ قوت
بدترین رد عمل پیدا کر رہی ہے عوامی رجحانات میں، عوامی میدانات میں اور عوامی اقدامات میں۔ یہ چیز ہمیں نظر آئی ہے پنجاب کے بعض حلقوں میں۔ تو پنجاب کے اندر کاغذات نامزدگی اگرچہ جمع تو ہو چکے ہیں، مگر اگلے دنوں میں انہی حلقوں میں جو امیدوار ایک دوسرے کے مقابل اتریں گے وہ کوئی بدترین حالات پیدا کرنے کا موجب بھی بن سکتے ہیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے لوگوں پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این اور استحکام پاکستان کے درمیان ابھی تک معاملات طے نہیں ہو سکے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی یہ وہ نوالا ہے جو نواز شریف یا پی ایم ایل این نہ اگلتے بن رہی ہے اور نہ نگلتے بن رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اصل میں کنگز پارٹی ہے اور پی ایم ایل این سے اگلی حکومت کے معاملات طے ہوئے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو معاملات طے ہوئے تھے اس کے مطابق نواز شریف کو آئندہ وزیر اعظم ہونا ہے۔ گویا انتخابی عمل مشکوک ہے، انتخابات کے معاملات پر بھی ابھی پوری طرح لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو ہونا ہے۔ نواز شریف کے وزیر اعظم ہونے کے اس یقین کے ساتھ جو بنیادی طور پر اگلے حکومت سازی کے مراحل اگر کسی دماغ میں ہے اور اگر کسی منصوبے کی فائل میں ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ایک اتحادی حکومت بنے گی اور اتحادی حکومت میں استحکام پاکستان پارٹی کا بھی حصہ ہوگا۔ اگرچہ پی ایم ایل این سادہ پہلے تو 2/3 اکثریت چاہ رہی تھی اور پھر سادہ اکثریت پر کفایت کرنا چاہ رہی ہے، مگر صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اور دو جماعتی اتحاد نہیں ہوگا بلکہ 2 جماعتوں سے زیادہ کا اتحاد ہوگا جس سے یہ حکومت سازی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ کمزور حکومت بننے والی ہے اور سادہ اکثریت بھی پی ایم ایل این حاصل نہیں کر پائے گی، استحکام پاکستان پارٹی سے ابھی تک معاملات طے نہیں ہوئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ یہ معاملات کب تک طے ہوں گے اور انتخابات کے اس اگلے مرحلے میں الیکشن کمیشن جب کاغذات کی جانچ پڑتال کر رہا ہوگا تو کتنے امیدواروں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، کتنے امیدواروں کو برقرار رکھے گا اور کون کون سے امیدوار کہاں پر اپنی انتخابی عمل میں شریک رہنے کی شمع کو جلائے رکھنے میں کامیاب ہوں گے، یہ ابھی بات کا مرحلہ ہے۔ مگر یہ نظر آ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان معاملات طے نہیں ہوئے۔ یہی کچھ کراچی میں بھی نظر آ رہا ہے۔ کراچی میں شہباز شریف صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے سے مصطفیٰ کمال بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگرچہ ایک اعتبار سے مصطفیٰ کمال اور نواز شریف کی حیثیت اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ایک جیسی ہو گئی ہے، دونوں کا انحصار جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے اور دونوں اب اپنے تمام معاملات کے لیے بااثر قوتوں پر انحصار کر رہے ہیں، مگر یہاں دونوں امیدواروں کا ایک ساتھ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بالآخر یہاں پر شہباز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئٹ سمجھے جاتے ہیں، پسندیدہ شخص سمجھے جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کمال کو یہاں سے وڈرا نہیں کرایا جا سکے گا۔ تو کیا شہباز شریف صاحب کراچی سے اپنے کاغذات واپس لے لیں گے یا یہاں الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور اگر وہ لڑیں گے تو یا جیتے گا کون، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو بہرحال یہاں کا ایک اہم معاملہ کراچی کے ایک حلقے کا تو یہ ہے۔ جو لیاری کا حلقہ ہے وہاں پر بھی دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو نے الیکشن نہ لڑنے کا یہاں سے فیصلہ کیا ہے اور یہاں اپنا دوسرا امیدوار میدان میں اتارا ہے۔ 88 میں بے نظیر صاحبہ نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد کوئی بھی یہاں سے بھٹو فیملی کا آدمی میدان میں نہیں اترا تھا۔ اس کے بعد بلاول صاحب نے 2018 کے الیکشن میں یہ ہمت کی تھی مگر وہ شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ اگلے الیکشن کے بارے میں بھی کم از کم لیاری کے حوالے سے ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی جیت پائے گی یا نہیں، لہٰذا بلاول بھٹو نے شاید انگور کھٹے ہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہو۔ وہ لاڑکانہ میں ہی 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں، ایک شہداد کوٹ سے اور ایک لاڑکانہ کی نشست سے، اور لاہور میں بھی انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ لاڑکانہ کے دونوں نشستوں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں یا صرف ایک نشست سے، یہ ابھی دیکھنے کی ساری باتیں ہیں۔ مگر ہم جو واضح اور قطعی طور پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ الیکشن کے اس عمل کے ساتھ کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو الیکشن کے فیوچر پر ابھی بھی شک کے سائے ڈالتے ہیں۔ ان میں صوبائی الیکشن کمشنر کا وہ خط ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اپنے ہی خلاف، اپنے ہی آر اوز کے خلاف، اپنے ہی ڈی آر اوز کے خلاف آخر آئی جی پنجاب کو خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی کیس بنانے کی تیاری ہے؟
اس سوال کے ساتھ آپ اس خبر کو بھی جوڑ لیجئے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ کے لیے اور الیکشن کے نتائج مرتب کرنے کا جو نظام طے کر رکھا ہے وہ نظام ہی بیٹھ گیا ہے۔ خبر یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو الیکشن کے نتائج کو مرتب کرنے کا سسٹم، جو تقریباً $500 ملین سے جو تیار کیا گیا نظام تھا، وہ پورا نظام ہی بیٹھ چکا ہے۔ اگر اس طرح کی خبریں اس وقت الیکشن کے ان دنوں میں آئیں گی تو الیکشن پر اعتبار کیسے قائم ہوگا؟ دوسری طرف پی ٹی آئی کو اگر پوری طرح کھدیڑا نہ گیا اور الیکشن سے پہلے جو پری پول ریگنگ کے عمل میں یہ تسلی نہ کر لی گئی کہ تحریک انصاف کا راستہ روک لیا گیا ہے، تو اس انتخابی اکھاڑے میں کوئی بھی اکھڑنے بیٹھنے کی یا لڑنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ جیسا کہ ہمیں پی ایم ایل این کے مختلف حلقوں سے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ موجودہ بندوبست کے حوالے سے انتہائی غیر مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ پی ایم ایل این کے اس وقت دو دماغوں کو دیکھیں جن سے پی ایم ایل این سوچتی ہے، وہ دو دماغ ایک احسن اقبال کا کہا جاتا ہے اور ایک عرفان صدیقی صاحب کا کہا جاتا ہے۔ ہمارے دیرینہ دوست عرفان صدیقی صاحب حالیہ دنوں میں جو پی ایم ایل این کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس میں وہ ایک انٹرویو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں تحریک انصاف کے قائد یعنی عمران خان کے خلاف کیس چل رہا ہے مگر اس کی جماعت الیکشن لڑ رہی ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جماعت کو الیکشن بھی نہ لڑنے دیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پی ایم ایل این کے مطالبات کس نوعیت کے ہیں، پی ایم ایل این کس طرح کے مطالبات اس وقت کر رہی ہے۔ یعنی وہ کسی بھی حلقے سے پی ٹی آئی کے کسی بھی امیدوار کے ساتھ مقابلے کے لیے اترتے ہوئے ہچکچا رہی ہے۔ گویا نون لیگ ایک طرف تو پی ٹی آئی کو پوری طرح کھدیڑنا چاہتی ہے، دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کی توقعات کے مطابق جن اتحادیوں سے معاملات طے کرانا چاہتی ہے پی ایم ایل این کے، وہاں پی ایم ایل این معاملات بھی طے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ پی ایم ایل این جو پی ٹی آئی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح کے کام کروا رہی ہے کہ جس سے خود پاکستان کے مقتدر اور بااثر طبقے عوامی سطح پر بے پناہ بدنامی سمیٹ رہے ہیں، دوسری طرف وہ پی ایم ایل این اس پورے کام کروانے کے باوجود ان کی اس ادنا سی خواہش پر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے جس میں وہ پارٹیاں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جنبش ابرو پہ چلتی ہیں ان کو کسی طرح ایکوموڈیٹ کریں۔ یہ پورا کھیل ہمیں آج ہی کے دن ایک خاص کھیل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں آج ہی کے دن یعنی 25 دسمبر کو نریندر مودی اچانک پاکستان آئے تھے۔ نریندر مودی کا پاکستان میں غیر متوقع اور اچانک دورہ کسی کے بھی علم میں نہیں تھا، وزارت خارجہ ہی نہیں بلکہ ہماری مقتدر قوتوں میں بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ جنہیں اس اچانک دورے کی اطلاع ہو۔ نواز شریف صاحب کی آج سالگرہ کا دن تھا اور آج وہ اپنے فیملی کی ایک شادی میں مصروف تھے۔ اس شادی کے روز اچانک مودی صاحب نے چند گھنٹے یہاں پر قدم رنجا ہوئے تھے اور وہ جاتی عمرہ میں جا کر نہ صرف یہ کہ اس شادی کی شریف فیملی کو مبارکباد یعنی ہندی میں بدھائی دی تھی، بلکہ اسی دورے میں ان کے ساتھ وہ اجیت دوول بھی تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر بعد میں دہشت گردی کی فضا گرم کی۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو بہت سارے دوسرے واقعات کے ساتھ اس واقعے کی وجہ سے بد دل کیا تھا، اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو مختلف کھیل شروع ہوئے تھے اس میں آج کے دن کے اس واقعے کا بھی عمل دخل تھا۔ آج 25 دسمبر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نواز شریف کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کم از کم انتخابی عمل کے حوالے سے پوری طرح طے نہیں ہو پائے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تشنہ تکمیل ہیں۔ اسی طرح پی ایم ایل این کی سطح پر بھی بہت سارے ایسے مطالبات ہیں جو ان کے خیال میں پورے نہیں ہو رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ کھیل کسی منفی زاویے کے ساتھ مختلف نتائج پیدا کرتا ہے یا ابھی تک کے طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق ہی چلتا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔